वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो पॉकेट फॉर बिट्स। आज का जो टॉपिक और मौजू है जिस पे हम गुफ्तगू या डिस्कशन करने जा रहे हैं वो कोई सियासी मौजू नहीं है, बल्कि एक ऐसा मौजू है जो कि एक इंसान की फितरत, एट्रीब्यूट और अल्लाह की एक बहुत बड़ी एट्रीब्यूट का मुजाहरा करता है, और उस एट्रीब्यूट का नाम है माफ़ी। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के करीब एक छोटी सी वादी थी जिस वादी का नाम था ताइफ, उधर ये थे अल्लाह का पैगाम लेके। और जब उधर जाके उन्होंने अपनी नबूवत का ऐलान किया और लोगों को इस्लाम के लिए दावत देनी स्टार्ट की, तो उधर के जो सरदार थे उन्होंने उस बस्ती के नौजवान और बच्चों को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया था, उन पर पथराव करने का हुक्म दिया था और उनको पथराव करते करते बस्ती से निकाल दिया था। इवन कि ये आलम हो गया था कि उनके जूते मुबारक खून से भर गए थे। और उस वक्त क्योंकि वो अल्लाह के महबूब थे और अल्लाह के महबूब पे कोई इस तरह का तशद्दुद या इस तरह का कोई जुल्म करे, वो अल्लाह उसको कैसे बर्दाश्त कर सकता है। तो उन्होंने उसी वक्त हज़रत जिब्राइल को भेजा और हज़रत जिब्राइल ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद किया कि अगर आप मुझे हुक्म दें अभी के अभी, तो ये जो बस्ती है दो पहाड़ों के दरमियान में, पहाड़ों के दरमियान में इसी बस्ती को अभी मैं कुचल के रेजा रेजा कर दूँ। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कि सिर्फ उन बस्ती वालों को माफ़ कर दिया, बल्कि कि हज़रत जिब्राइल को भी यही कहा कि मैं दुआ करता हूँ कि इस बस्ती के अंदर जितने भी लोग हैं जिन्होंने मेरे पे जुल्म किया, वो आने वाले वक्त और उनकी आने वाली आल औलाद उस पैगाम को, जिस पैगाम को मैं लेकर आया हूँ, और वो अल्लाह उस पैगाम को ना कि सिर्फ माने बल्कि कि अल्लाह के रास्ते में और अल्लाह का रास्ता इख्तियार कर लें, दिन सिरातुल मुस्तकीम का रास्ता इख्तियार कर लें। तो ये एक कहानी जो हमें स्कूल्स में भी अक्सर बेशतर इस्लामियात की किताबों में पढ़ाई जाती है, उसका वज़न अक्सर कम हो जाता है क्योंकि वो कुछ अल्फाज तक ही मुंसलिक रह जाती है। अलबत्ता जिस इंसान पे इतना असल में जुल्म हो रहा हो, हमसे तो आजकल की ज़िंदगी के अंदर, आजकल के दौर के अंदर अगर हमारी गाड़ी को या हमें कोई धक्का दे के भी गुजर जाए तो हम उसको माफ़ नहीं करते। तो इस वाक़े को हमें इस अंदाज से लेना चाहिए, समझना चाहिए कि माफ़ी एक बहुत बड़ा एट्रीब्यूट है और हमें इंसान को माफ़ कर देना चाहिए। एक और वाक़या जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मैं बयान करना पसंद करूँगा वो ये है कि जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद की तरफ जाया करते थे तो रास्ते में एक औरत उन पर कचरा और कूड़ा फेंक दिया करती थी, आउट ऑफ हेट, आउट ऑफ एम्बिग्विटी तो नहीं कहूँगा, आउट ऑफ जेलसी कह लें, या फिर आउट ऑफ अनएक्सेप्टेंस, टॉलरेंस नहीं थी। तो एक दिन वो औरत बीमार हो गई तो वो कचरा नहीं फेंका। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रास्ते से गुजर रहे थे तो उनको गुमान हुआ, उनको परेशानी हुई कि एक औरत थी जो मेरे पे रोज़ कचरा फेंका करती थी, आज इसने मेरे पे कचरा नहीं फेंका। तो वो उसके घर गए, जब उसके कमरे में दाखिल हुए तो वो औरत उनको देख के घबरा गई कि आज ये हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बेशक वो आए हैं, तो फिर मेरी तो आज खैर नहीं है। लेकिन हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कि सिर्फ उसको तसल्ली दी बल्कि कि कहा कि तुम परेशान ना हो, मैं तो सिर्फ तुम्हारा हाल चाल पूछने आया हूँ कि तुम रोज़ मेरे पे कचरा फेंका करती थी, तो आज तुमने नहीं फेंका। अब ये वाक़या मैंने वर्ड टू वर्ड किसी किताब से देख के तो बयान नहीं किया, तो अलबत्ता अगर इसके अंदर थोड़ी सी गलती को तही हो गई हो अल्फाज को लेके, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन उसका मफ़हूम समझने की कोशिश करें कि एक औरत जो कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोज़ कचरा फेंकती थी, आप एक उनका टॉलरेंस सोसाइटी के अंदर एक प्रेसिडेंट चेक करें कि एक सोसाइटी के अंदर इतनी टॉलरेंस होनी चाहिए एज अ रोल मॉडल, एज अ रोल मॉडल ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, एज अ खलीफा ऑफ अल्लाह, कि आप उसको दरगुजर करके ना कि सिर्फ उस बंदे की तरफ वापस अपनी तवज्जो करें और उसका हाल चाल पूछें ताकि वो आपकी तरफ मायल हो और आपके अच्छे कामों और इस्लाम की तरफ बेशक वो मायल हो और वो एक अच्छे किरदार की पेशकशी सामने रखे। जो आम तौर पे यंग जनरेशन है, जैसे कि हम आजकल स्कूल जाते हैं तो थोड़ा सा इसको हम अगर मज़ाहिया पहलू में भी लेके जाएँ, हो सकता है काफ़ी लोगों को इसमें मज़ा नज़र आए, लेकिन एज एन यंग एडल्ट और एज ए यंग चिल्ड्रन, जैसे छोटे छोटे जो हमारे तालब इल्म हैं, वो उनसे मैं पर्सनली एक दरख्वास्त करना चाहूँगा अपने उस्ताद अकराम से भी, जो स्कूल्स में तालब इल्म को पढ़ा रहे हैं, कि अगर कोई बच्चा स्कूल में होमवर्क नहीं कर कर आता है या उसकी कोई किताब रह जाती है, उसकी कोई बुक रह जाती है, या फिर वो क्लास में आकर खड़ा होकर कोई इक़्तिबास पढ़ रहा है, अगर उससे कोई गलती कोताही हो जाती है,
تو آپ اس کو بھی معاف کرنا سیکھیں، نہ کہ اس کو ڈانٹیں یا ڈانٹ ڈپٹ کے سب کے سامنے اس کو کانفیڈنس لیول ہی تباہ کر دیں۔ تو اگر اس کی کوئی کتاب رہ جاتی ہے اردو کی یا پھر انگلش کی یا میتھس کی، یا اگر وہ ہوم ورک کرنا بھول جاتا ہے تو آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھا دیں، بیٹا آپ یہ ہوم ورک کرنا بھول گئے ہو تو آپ کل یا پرسوں یا 2 دن تک یہ ہوم ورک کمپلیٹ کرانا، کیونکہ اس کو بھی پھر یہ احساس ہو یا محسوس ہو کہ ہاں یار میری پوری زندگی اس پہ انحصار نہیں ہے، اور وہ پوری زندگی کے لیے ٹراماٹائز نہ ہو جائے۔ تو یہ میری استاد کرام سے ایک درخواست ہے کہ جو طالب علم ہوتے ہیں ان کو بھی معاف کرنا سیکھیں، ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ، ان کی چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں پہ۔ اب آ جاتے ہیں تھوڑے سے گھریلو حالات کی طرف، جدھر والدین اکثر، کچھ والدین اسٹرکٹ ہوتے ہیں، کچھ والدین نہیں اسٹرکٹ ہوتے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری جو آل اولاد ہے وہ کوئی یہ بنے، کوئی ڈاکٹر بنے، کوئی انجینئر بنے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنی اس طرح زندگی بسر کرے، ایک اچھے طریقے سے، ایک اچھے انسان ہونے کے ناطے بسر کرے، لیکن وہ بھی دنیا میں پہلی دفعہ ہی آئے ہوتے ہیں۔ پہلی دفعہ ہی کوئی بچہ 10 سال کا ہوتا ہے، پہلی دفعہ ہی کوئی بچہ 15 سال کا ہوتا ہے، پہلی دفعہ ہی کوئی انسان ایک ینگ ایڈلٹ بنتا ہے۔ تو اگر ان سے بھی کوئی غلطی کوتاہی ایسی ہو جاتی ہے جو کہ آپ کی نظر کے اندر ناقابل قبول ہے، تو اس کو آپ معاف کرنا سیکھیں۔ سب سے پہلے ہم کیونکہ ایک اسلامک کمیونٹی کے اندر پیدا ہوئے ہیں، ایز اے مسلمان پیدا ہوئے ہیں، تو جب ہم اپنے پہ بات آتی ہے، اپنے پہ بات لیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ اگر ہم 7 آسمان تک بھی گناہ کریں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو وہ اگر اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے، اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، اسی خلیفہ کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم بھی اے انسان معاف کرنا سیکھو۔ رات کو سونے سے پہلے ضرور کوشش کریں کہ جن جن لوگوں سے آپ کو کوئی گلہ ہے، کوئی شکوہ ہے، کوئی ایسی بات کو لے کے آپ ناراض ہیں، تو اللہ کی ہستی اور اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ وہ انسان کس سرکمسٹانس میں گزر رہے ہیں، یا کس سرکمسٹانس سے رہ رہے ہیں، یا کس سرکمسٹانس سے، کس واقعے یا کس ٹائم کے اندر سے وہ غلطی ہو گئی ہے۔ تو آپ سب کو معاف کر کے سویا کریں، اپنے آپ کو معاف کر کے سویا کریں سب سے پہلے، پھر اپنے ارد گرد لوگوں کو معاف کر کے سویا کریں، اپنے بہن بھائیوں کو معاف کر کے سویا کریں۔ ایک اور واقعہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر معافی کا ایک بہت ہی بڑا واقعہ، جو کہ ہمارے آج کے معاشرے کے اندر لوگوں کو سن کے احساس ہونا چاہیے کہ ایک معافی دینا کتنا بڑا ایٹریبیوٹ ہے، یا کتنی بڑی غلطی کو ہم کو معاف کر دینا چاہیے۔ کہ مسجد میں ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس مسجد میں ایک شخص داخل ہوا، اور وہ داخل ہوتے اس نے مسجد کی ایک سائڈ پہ جا کے گند مچا دیا۔ اگر اس کو ہم ڈھکے چھپے الفاظوں میں گئے تو اس نے گند مچا دیا۔ تو وہ صحابہ کرام جلال میں آ گئے کہ اس کی ہمت یا اس کی جرت کیسے ہوئی، اس کو ہم نے مار ڈالنا ہے کہ اس نے اتنی مقدس یا اتنی پاک جگہ پہ اگر گند مچا دیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روکا، ان کو سمجھایا اور حکم دیا کہ اس گند کو صاف کر دو، اور اس انسان کو معاف کر دیا۔ وہ اسی ایٹریبیوٹ کو دیکھتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مسلمان ہو گیا۔ اور ایک واقعہ جو ہم اکثر بچپن پہ سنتے آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک انسان تھا، اس نے وہ بہت ساری بد فعلیاں کی ہوئی تھیں، بہت گناہ گار انسان تھا، بہت سارے قتل کیے ہوئے تھے۔ تو وہ زندگی کے جب آخری مرحلے میں پہنچا تو اس کو احساس ہوا کہ اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے، اور مجھے اب معافی چاہیے، موت سے پہلے اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو وہ ایک شخص کے پاس جاتا ہے، اس کے علاقے یا اس کے شہر میں جو ہوتا ہے کہ مجھے اب ایک کوئی راستہ مجھے بتا دے کہ وہ مجھے معافی کیسے مل سکتی ہے۔ تو وہ جا کے بتاتا ہے کہ یہ بس اس بستی کے اندر تقریباً ہر ایک بندے کو پتا ہوتا ہے کہ اس شخص کے کیا مال تھے۔ تو جب وہ اس شخص کے پاس جا کے کہتا ہے کہ مجھے معافی چاہیے، تو وہ کہتا ہے تم نے جس طرح کی اپنی زندگی گزاری ہے نا، یا جتنے تم نے قتل کیے ہوئے ہیں، اس کی بنا پر تمہیں معافی نہیں مل سکتی۔ وہ اس کو بھی، وہ بھائی صاحب اس کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ وہ پھر اگلے شخص کے پاس جاتا ہے اسی شہر کے اندر، وہ پھر کہتا ہے کہ مجھے میری زندگی کے اندر میں نے بہت بدعمالیاں کی ہیں، قتل کی ہیں، مجھے معافی چاہیے۔ تو وہ کہتا ہے جس طرح کی تم نے اپنی زندگی گزاری ہے یا جتنے تم نے اپنے گناہ کیے ہیں، میرے حساب سے تمہیں اس کی معافی نہیں مل سکتی۔ تو وہ اس کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ اس طرح وہ جب قتل پہ قتل کرتا جاتا ہے تو وہ اس کے جب تقریباً 100 قتل پورے ہو جاتے ہیں، پھر سے میں آپ کو یہی کہوں گا اس ویڈیو کے اندر اگر اس کے اندر الفاظوں کی یا کہانی کی تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے تو مجھے اس کی معافی آپ دے دیجیے گا۔ اس ویڈیو کا مفہوم بھی معافی ہی ہے۔ تو میری کوشش ہوگی کہ اگلی دفعہ جب بھی کوئی واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو اس پہ بلکہ کہ اس کو پہلے ایک اچھے طریقے سے سرچ کر کے آپ کو ورڈ ٹو ورڈ صحیح بتاؤں، لیکن ابھی یہ وہ واقعات ہیں جو میں نے خود سینہ بسینہ سنے ہیں، ویسے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو ایسے کرتے 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 وہ ایک اور شخص کے پاس جاتا ہے، اس سے بھی یہی کہتا ہے کہ بھائی جان یہ میری زندگی ایسی ہے، میں نے قتل کیا ہے، بہت گناہ گار بندہ ہوں، مجھے اللہ کی ذات سے معافی چاہیے مرنے سے پہلے۔ تو اس کو کہتا ہے کہ شخص
تو ایسا کر کے پاس ہی میں کچھ فاصلے پہ ایک بستی ہے نیک لوگوں کی، تو ادھر جا کے اپنا رہن سہن یا ادھر جا کے تو سیٹل ہو جا. تو وہ بھائی کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ اپنا سفر سٹارٹ کر دیتے ہیں. سفر سٹارٹ کرتے کرتے وہ راستے کے اندر ہی اس کو موت کا فرشتہ لینے آ جاتا ہے. اب اس نے نیت کی ہوتی ہے کہ مجھے اللہ سے معافی چاہیے، میں اب آج سے ایک نیک انسان بننا چاہتا ہوں. تو وہ جب اس کو موت کا فرشتہ لینے آتے ہیں تو وہ ان کے درمیان میں لڑائی ہو جاتی ہے کہ اس کو اب ہم جنت کی طرف لے کے جائیں یا دوزخ کی طرف میں لے کے جائیں، برزخ میں جانے سے پہلے اس کو ہم کس طرف لے کے جائیں. تو جب فیصلہ نہیں ہو رہا ہوتا تو وہ اللہ تعالیٰ سے فرشتے رجوع کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اللہ یہ شخص ہے، اس کو ہم لینے ہیں، اس کا ٹائم آ گیا، تو اب ہم آپ بتائیں. اس نے نیت بھی کی ہوئی ہے اور اس کہ میں معافی چاہتا ہوں اور اس کی زندگی کے اندر بدفعلیاں اور بہت گناہ بھی ہیں، تو آپ بتائیں، آپ حکم دیں کہ ہم اس کو کس طرف لے کے جائیں. تو تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ جو راستے کے درمیان میں جس بستی کے قریب ہے، اگر گناہ والی بستی کے قریب ہے تو اس کو دوزخ میں لے جاؤ، اور اگر یہ نیک بستی کے قریب ہے تو اس کو جنت میں لے جاؤ. اصل در حقیقت کے اندر وہ گناہ والی بستی کے قریب تھا، لیکن اللہ کی ذات اتنی کریم اور اتنی اعلیٰ ہوتی ہے جس نے اپنے فرشتوں کو کہا تھا کہ اے فرشتے تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. حضرت آدم کو خلیفہ بنانے سے پہلے جب فرشتوں نے بھی سوال کیا تھا کہ اے اللہ تو اس انسان کو اپنا خلیفہ دنیا میں بنا کے کیوں بھیج رہا ہے، اس نے تو دنیا میں جا کے بدفعلیاں کرنی ہیں، قتل و غارت کرنی ہے، تیری ذات جس ذات پہ تو اس کو بنا رہا ہے اپنی ذات پہ، وہ اس ذات پہ کبھی پورا نہیں اتر سکتا اس کردار پہ. تب بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا تھا کہ اے فرشتوں میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اسی کی بیسس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وہ زمین کو سکڑ دیا، اور وہ شخص جو کہ اس بستی کے قریب تھا جدھر گناہ اس نے کیے تھے وہ اس سے دور ہو گئی، اور وہ جو بستی جس کی طرف وہ جا رہا تھا وہ اس سے قریب ہو گئی. تو فرشتوں نے اس کو جنت کی طرف جب اس زمین کو ناپا تو ان کو پتہ چلا کہ ہاں یہ اس بستی کے قریب ہے جو کہ نیکیوں کی طرف ہے، تو وہ اس کو جنت میں لے گئے. تو اللہ کی ذات اتنی اعلیٰ شان ہے کہ ہماری انسان، ہماری عام عقل، ہمارا اپنا شعور، ہم جتنے مرضی اپنے آپ کو عالم فاضل سمجھ لیں، لیکن جیسے پہلے والی ویڈیوز کے اندر بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ اس چھوٹی سی دنیا کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں، ہم پھر بھی ایک حقیر انسان ہی رہیں گے. نہ کہ اللہ کی ذات کو ہم پورے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، نہ اس کو پورے طریقے سے کیپچر کر سکتے ہیں، نہ کہ اور جانے انجانے میں کئی لوگ اس بات کو لے کے شرک بھی کر بیٹھتے ہیں، تو پھر آپ ایک آگے جانے کا راستہ کھول دیتے ہیں جو کہ رک جاتا ہے. مثال کے طور پر میری ہمسائے کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے، آگے سڑک بن رہی ہے، سڑک پہ میری لڑائی ہوئی ہے اس کے ساتھ، کہ کسی بھی بات کو لے کے لڑائی ہوئی ہے، سڑک بن رہی ہے، سڑک بننے کے لیے اب ادھر اس نے ایک ریت کا ٹیلا لگایا ہوا ہے. وہ ریت کے ٹیلوں کو اب میں کیونکہ میں غصے کے اندر ہوں، میں نے اس کو معاف نہیں کرنا، تو وہ ریت کا ٹیلا ادھر ہی پڑا ہوا ہے. لیکن اگر اس کی اور میری وہ لڑائی کے بعد میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، قطع کلامی کے بعد اس کو معاف کر دیا ہے، اگر اس کو میں نے 2 3 4 گالیوں کے بعد اس کو معاف کر دیا، تو پھر میں اسے کم از کم اس بات کو لے کے ڈسکس یا اس بات کو لے کے اظہار کر سکتا ہوں کہ یار یہ جو تم نے ریت کا ٹیلا لگایا ہوا ہے اس کو ہٹا دو، یہ نہ کہ صرف ہمارے گھر کے لیے بہتر ہے بلکہ کہ یہ پوری کمیونٹی اور پورے معاشرے کے لیے بہتر ہے. تو وہ معافی کا یہ بھی ایک بہت اچھا پہلو ہے کہ ہمیں لوگوں کو معاف کر کے، ہمارے ہمسائوں کو معاف کر کے زندگی کے اندر ایک پازیٹیو روشنی کو داخل کرنا چاہیے. اور اس پازیٹیو روشنی کے ساتھ ساتھ جو پازیٹیو لوگ ہیں جنہوں نے آپ سے معافی مانگی ہے ان کو کھلے دل کے ساتھ نہ کہ صرف ایکسیپٹ کرنا چاہیے، ایکسیپٹ کر کے ان کو اپنی زندگی میں شامل کر لینا چاہیے، نہ کہ وہ ایک نیگیٹو فیلنگ کو دل میں لے کے اندر ہی اندر کھٹتے رہنا چاہیے. اس سے بہت ساری، ایک تو ڈیفینیٹلی آج کے معاشرے کے اندر ہم جسمانی بیماریوں کو تو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن وہ جو ہم کسی کو معاف نہیں کرتے یا جو اس طرح کی جھوٹ وغیرہ بول کے کسی کو چکر دے دیتے ہیں یا کچھ بھی کہہ لیں آپ، وہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت ساری روحانی بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں. تو دوسرے کی سچویشن یا دوسرے کی سرکمسٹانس کو سمجھنے کی اول تو اول کوشش کریں، اور کوشش کرنے کے بعد اس کو معاف کرنا سیکھیں، اپنے لیے بھی، اللہ کی ذات کے لیے بھی، اللہ کے لیے بھی، اسلام کے لیے بھی، مسلمان کے لیے بھی، ملک کے لیے بھی، دنیا کے لیے بھی، آخرت کے لیے بھی. تو میں اس ویڈیو کے اہتمام کے اندر آپ سب سے یہی گزارش کروں گا، ریکویسٹ کروں گا، گھر والوں سے بھی، سب کے ہمارے باشندوں سے بھی، اسکول کے اساتذہ کرام سے بھی، ہمارے اساتذہ کرام سے بھی، کہ معاف کرنا سیکھیں اور جییں، اور جینے دے خوشی کے ساتھ ساتھ فریش رہا کریں، سب ہر وقت ہنستے کھیلتے رہیں.
اسی کے ساتھ آپ کی اجازت چاہوں گا. آپ کا میزبان محمد عثمان غنی، کیمرہ مین محمد حمزہ کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. ٹیک کیئر.